बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आपके सामने ये बात बताई गई कि आज का जो बर्निंग टॉपिक है वो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो मारिका जारी है उसके मुताल्लिक़ है। तो इंशाअल्लाह आज के इस मुख्तसर से वक्त के अंदर हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इसकी जो 4000 साला तारीख़ है उसके बारे में और किन हालात के अंदर इसराइल का जन्म हुआ और फिर इनके आगे क्या अज़ाइम हैं और आखिर में हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर इस मुख्तसर से वक्त में हम कुछ बातें रखने की कोशिश करेंगे। ये इस लिहाज से ज़रूरी है, मैं दो बातें आपके सामने रखूं। पहले ये कि इतना जुल्म करने के बावजूद भी आज इसराइल दुनिया के सामने ऐसे पेश आता है कि वो मजलूम हैं और फ़लस्तीनी जो हैं वो जालिम हैं। वो इस लिहाज से दुनिया को बताता है कि देखो, दुनिया में मुसलमानों के 58 ममालिक है और यहूदियों का कोई भी मुल्क नहीं है। हमने एक छोटा सा मुल्क अपने लिए मांगा तो ये लोग हमारे ऊपर इतना बवाल खड़ा करते हैं। दूसरे ये कि वो तारीखी तौर पे ये बताते हैं कि यहाँ पे हम 4000 साल से रहते आ रहे हैं और मुसलमान जो है वो चूंकि उनका 1400 साल पुराना दीन है, मजहब है, इस लिहाज से वो हम पर ज़बरदस्ती कब्जा किए बैठे हुए हैं। तो ये देखा जाए कि इसकी बिलवाक़े तारीख क्या है, क्यों ये ऐसा कहते हैं और हमको इसमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अक्सर मुसलमान जो है इस मामले में वो थोड़ा जज्बात का मुजाहरा करते हैं। ये मसला फिलवाक़े बहुत जज्बाती मसला है, हमारे ईमान और जज्बात से ताल्लुक़ रखने वाला है, लिहाजा हमारा जज्बाती होना एक फितरी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दुनिया के सामने दलाइल के साथ, प्रूफ्स के साथ ये बताए कि हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्गर है और जिन दलाइल के ऊपर जूस बात करते हैं उनकी जो दलाइल हैं वो बहुत कमज़ोर हैं। दूसरी बात ये मैं आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि इन जिस तरह से यहूदियों ने प्लान किया और इस बात की कोशिश की कि किस तरह से वहां से मुसलमानों को निकाल कर उनके इलाकों पर कब्जा किया जाए, करीब करीब यही स्ट्रैटेजी और यही मेथडोलॉजी हमारे इस मुल्क के आज के हुक्मरान इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुसलमानों को कॉर्नर किया जाए, उनको परेशान किया जाए, उनको निकाला जाए और फिर हम टोटल डोमिनेशन यहाँ पर हासिल कर लें। तो ये दोनों पहलू आपको इस तमाम प्रेजेंटेशन के अंदर इंशाल्लाह दिखाई देंगे। सबसे पहली बात जो मैं आगे बढ़ते हुए बताऊं कि ये सारा क़ज़िया एक उस प्रॉमिस्ड लैंड के आसपास घूमता है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4000 साल पहले दी गई थी, जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वादा किया था और बताया था कि मैं तुम्हारी औलाद में एक ऐसी लैंड तुमको दूंगा, एक ऐसी अर्ज़ मुक़द्दसा तुमको दूंगा जिसमें हमने जो है वो बहुत सारी बरक़ात रखी हैं। तो बाइबल का जब हम मुताला करते हैं, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हमको मालूम होता है कि जेनेसिस के अंदर ये बताया गया कि सबसे पहले इसका वादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से किया गया, इसके बाद इनके बेटे इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम से किया गया। फिर इसी किताब के एक्सोडस यानी खुरूज नाम के बाब में ये बताया गया कि वो जो प्रॉमिस्ड लैंड है वो रिवर ऑफ इजिप्ट से लेकर यूफ्रेटिस रिवर तक फैली हुई होगी। फिर अल्लाह ताला ने जो उसके अल्फाज हैं, आज जो बाइबल पाई जाती है, तौरात जिसको हम कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें बताया गया कि जो अल्फाज हैं कि टू योर डिसेंडेंट आई गिव दिस लैंड फ्रॉम द वादी ऑफ इजिप्ट टू द ग्रेट रिवर द यूफ्रेटिस, the land of Kenites, Kenizzites, Cadmonites, Hittites, Perizzites, Amorites, Canaanites और दूसरे कबीले हैं। तो ये सारे कोड्स जो हैं हमको बाइबल में मिलते हैं जो ये बताते हैं कि वो प्रॉमिस्ड लैंड क्या है और इसके बारे में क्या चीजें हमको बताई गई। आइए इसकी हकीकत देखें। तो यही बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी कही गई कि उनका जब जमाना आया और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरान बताता है कि अल्लाह ताला ने उनको फ़िरौन से नजात दी और जब ये लोग वहाँ से निकल कर फ़लस्तीन की तरफ जा रहे थे, सीना के इलाके में थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि इस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ
جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، پیچھے نہ ہٹو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تھے بنی اسرائیل، انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک کہ وہاں کے طاقتور لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 صحابہ کو بھیجا، اور جب وہ جا کر واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایمان اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ کام کریں گے تو یقیناً ہم ہی غالب ہوں گے، اس کے بھی جواب میں بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو وہاں ہرگز نہیں جائیں گے، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، اور ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ ان کے اس ہٹ دھرمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ملک 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا۔ چنانچہ اس جنریشن کے جتنے مرد تھے وہ تمام کے تمام مارے پھرے، اور وہ سب کے سب مارے گئے۔ صرف وہ 2 جو صحابہ تھے آپ کے، جو جا کر لائے تھے اور لوگوں کو اکسا رہے تھے کہ ہم جائیں گے اور مقابلہ کریں گے، ان کو چھوڑ کر سارے لوگ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد کی جنریشن کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس سرزمین میں بسنے کا موقع عطا کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے، قرآن بھی بتاتا ہے، بائبل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ وعدہ تو کیا گیا تھا ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد وہاں سے یہ لوگ نکل کر مصر چلے گئے۔ مصر میں تقریباً 250-300 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور وہاں سے پھر جب یہ لوگ آئے، جب ان سے کہا گیا جاؤ تو یہ جانے پر راضی نہیں ہوئے۔ تو اس کی جو حقیقت ملتی ہے کہ یہ جو زمین ہے، اس کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کیا گیا تھا، اور ہم مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے مراد بنو اسماعیل بھی ہوتے ہیں اور بنو اسحاق یعنی بنو اسرائیل بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان آیات کا اگر آپ مطالعہ کریں گے بائبل کے جو ہیں، تو اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمانے کے مخصوص حالات اور کے لحاظ سے تھی۔ یہاں تک کہ ان ٹرائبز کا بھی نام لیا گیا تھا جن ٹرائبز کا علاقہ ان کو دیا جانا تھا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر زمانے کے لیے ان کو وہ علاقہ دیا جائے گا، بلکہ ان سے کہا گیا تھا کہ اس زمانے میں تم جاؤ گے تو تم کو یہ علاقہ مل جائے گا۔ ان سے کہا گیا، لیکن وہ لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور وہاں پر جا کر مقابلہ کر کے جیتنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے بعد تقریباً 1000 سال کا وقفہ گزرنے کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے کی تھی، وہ مکمل طور پر پوری ہو گئی، اور جو ارض مقدس کا جو وعدہ ان سے کیا گیا تھا وہ اس کی مکمل باؤنڈریز کے ساتھ ان کو مل گیا تھا۔ تو آج اگر یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم کو اس وعدے کے مطابق ہم کو پرومسڈ لینڈ ملنا ہے، تو ان کو اس وعدے کے حساب سے آج سے 3000 سال پہلے وہ سرزمین مل گئی تھی۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کی ناقدری کی تو وہ دوبارہ ان سے چھین لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بڑی ہی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ اے بنی اسرائیل، تم دنیا میں 2 مرتبہ فساد عظیم برپا کرو گے۔ جب پہلی سرکشی کا موقع آئے گا تو ہم ایسے بندے تم پر اٹھا کر لائیں گے جو بہت زور آور تھے، پھر اس کے بعد اللہ تم کو موقع دے گا اور تمہاری تعداد بڑھا دے گا۔ اس کے بعد جب دوسرے وعدے کا وقت آئے گا تو دوسرے دشمنوں کو ہم تم پر مسلط کر دیں گے، جو تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے، اور تمہاری مسجد جو بیت المقدس ہے اس میں اس طرح گھس جائیں گے اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا، دھمکی دی، اللہ تعالیٰ نے وہ پوری ان کے اوپر صادق لا دی اور پوری طریقے سے ان کی تکمیل بھی کر دی تھی۔ تو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بتایا گیا۔ اگر ہم ٹائم لائن کے اوپر ان کی کرونالوجی کو دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ تقریباً 2000 سال قبل مسیح کا تھا، اور جو ہجرت ہوئی تھی وہ 1462 کے آس پاس ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ 40 سال تک یہ مارے پھرے۔ 1422 کے آس پاس یہ لوگ فلسطین کی سرزمین میں آئے۔ اس کے بعد قریب 400 350 400 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ یہ بنی اسرائیل اور یہود کی تاریخ کا سب سے اعظم ترین اور پیک کا دور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا۔ اس کے بعد ان کی سلطنت تقسیم ہو گئی، ان کی 10 نسلیں برباد ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو بیت المقدس سے جو نکالا گیا تو اس صدی کے آغاز تک یہ پھر دنیا میں مارے پھرتے رہے۔ یہ ان کی ٹائم لائن ہے۔
اس کو گرافیکل ریپرزنٹیشن کے اندر اگر دیکھیں گے تو ہم کو وہی بات ملتی ہے کہ ان کا جو 2 مرتبہ ان کو عروج ملا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا اور بتایا گیا کہ 2 مرتبہ یہ لوگ فساد عظیم بھی برپا کریں گے۔ تو سب سے زیادہ جو ان کا پیک دور تھا وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے اندر انحطاط آیا، ڈکلائن آیا، ڈاؤن فال آیا، اور پھر یہ لوگ اس راستے پر گئے جہاں پر ان کے ساتھ پہلا فساد عظیم برپا ہوا۔ کیا ہے ہم آگے دیکھیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو موقع دیا، ان کے درمیان حضرت عزیر اور دوسرے پیغمبر آئے اور ان کو دوبارہ عروج ملا، اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور پھر ان کے اندر تنزل اور ڈکلائن کی حالت ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا فساد عظیم برپا ہوا جس میں ان کا بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کو یہاں سے جو نکالا گیا۔ تو پھر یہ ذلت اور مسکنت کا جو دور ہے وہ کنٹینیو ہوتا رہا، اور ہر دور میں ان کو سزا ملتی رہی اور یہ ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ تو یہ ان کی تاریخ کی کیفیت ہے۔ ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور آپ کی اور بیوی جو خطورہ ہیں، ان سے آپ کے دوسرے بیٹے تھے جس سے حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 جو اولاد تھے، 12 بیٹے تھے، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ تو اس میں سے 2 جو ہیں، ایک لیوی اور ایک جودا۔ لیوی میں سے اکثر پیغمبر پیدا ہوئے، اور جودا جو یہودی جو جن سے لفظ بنتا ہے، انہی میں داؤد اور سلیمان اور تقریباً جتنے انبیاء آئے ہیں وہ بھی انہی کے اندر آئے، بادشاہت جتنے بھی گزرے ان کے پاس انہی کے اندر آئے۔ اس کے علاوہ جو باقی 10 ان کے جو ٹرائبز ہیں 12 میں سے، یہ پہلے فساد عظیم کے بعد یہ لاسٹ ٹرائب میں گنے جاتے ہیں، یہ دنیا سے نیز تو نابود ہو گئے، دنیا میں تتر بتر ہو گئے، اور ان کی کوئی نسل کی کوئی تاریخ دنیا میں نہیں ملتی۔ آج جو کوئی یہودی پائے جاتے ہیں وہ لیوی اور جودا کی نسل سے ہیں، اسی لیے یہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں۔ یہ اس زمانے کا میپ ہے جس کا ذکر بائبل کے اندر کیا گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزیکٹلی انہی علاقوں کے انہی قوموں کے نام لکھے ہیں جو اس زمانے میں پائے جاتے تھے۔ آج ان ناموں سے وہاں کوئی قومیں نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا اگر ہم آج یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سرزمین جس کا وعدہ ہم کو جینیسس کی کتاب میں کیا گیا، تو وہ آج کے حالات کے اوپر صادق نہیں آتا، بلکہ آج سے 4000 سال پہلے جو قومیں بستی تھی ان کا اس میں تذکرہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے بعد کا 40 سال کا عرصہ گزر گیا، تو یہودی دوبارہ اس زمانے کے ہم مسلمان ہی ان کو کہیں گے کہ وہ لوگ پھر اس وقت کے جو ان کے پیغمبر تھے ان کے ساتھ آئے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہاں پر جتنے قبائل بستے ہیں ان کو ختم کر دو، اور وہاں پر جا کر تم اپنی ایک متحدہ سلطنت بناؤ۔ لیکن یہودی آپس میں انتشار کا شکار رہے اور وہاں کے لوگوں کو مکمل طور پر نہیں ہٹایا، ان کے ساتھ ساتھ میں جا کر یہ 12 قبیلوں میں بٹ کر وہاں پر حکومت کرنے لگے۔ تو تتر بتر ہو گئی، ان کی قوت منتشر ہو گئی، اور ان کے اطراف میں جو دوسرے وہاں کے مشرکین لوگ تھے عرب کے، وہ لوگوں کے ساتھ یہ لوگ رہنا شروع کرے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ اس نافرمانی کا انجام کیا ہوا؟ اس کا نافرمانی کا انجام یہ ہوا کہ ان کے اندر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد شرک آ گیا، اور پھر تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد دوسرے جو قومیں تھی وہ ان پہ غلبہ حاصل کر لیے اور یہ ان کی محکوم بن گئی۔ اسی طرح سے تقریباً 350 سال کا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام اور طالوت کا زمانہ آتا ہے۔ آپ جو بیچ میں گرین کلر، ڈارک گرین کلر کا جو میپ میں دیکھ رہے ہیں، یہ طالوت کا سلطنت کی سرحدیں تھیں، کہ کس طرح جالوت کا قتل جس کا سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے، اس کے بعد وہاں اس زمانے کے مسلمانوں نے اتنی سلطنت وہاں پر قائم کی تھی۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور جو پرپل کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک عظیم الشان سلطنت جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قائم ہوئی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بنے، اور ان کے اندر اسرائیل نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی پیک حاصل کی۔ عروج کا جو دور تھا ان کا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حاصل کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے
کہ اس میپ کے حساب سے یہاں جو بتایا گیا کہ وادی نیل جو ہے، وادی جو مصر کے اندر جو ریور ہے، وہ ریور سے لے کے یوفریٹس کی کارنر تک کی جو زمین تھی وہ ان کو دے دی گئی. یہ ایکچوئل ان کی وہ باؤنڈریز تھی جس کا بائبل میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن یہ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ کنسیڈر کرتے ہیں جس کے اندر آج کا عراق، سیریا اور سعودی عرب کا بڑا علاقہ، وہ ہم آگے بات کریں گے. تو ایکچوئل جو پرومس ان سے کی گئی تھی اس لینڈ کو انہوں نے اس زمانے کے لحاظ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حاصل کر لیا، ان کو وہ چیز مل گئی تھی. اب اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی، اس کے جو ریکویزٹس تھے اس کو حاصل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمتوں سے محروم کر دیا. اب اتنے سالوں کے بعد اس کو دوبارہ دہائی دے کر قبول منوانا اور قبول کرنا، یہ تاریخ کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور ظلم اور زیادتی ہے. حضرت سلیمان کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے، یہ دونوں میں جھگڑا ہوا اور انہوں نے اس سلطنت کو آدھے آدھی کر لیا. ٹاپ کی جو تھی نارتھ سائڈ کی وہ اسرائیل کی سلطنت بن گئی، اور جو ساؤتھ میں تھی وہ جودا کی سلطنت بن گئی. جو 12 قبائل کے لوگ تھے وہ اسرائیل میں جا کر بس گئے، 2 قبیلے کے جو لوگ تھے وہ جودا میں آ کر رہنے لگے. اس طرح سے ان کے اندر آہستہ آہستہ بگاڑ آتا رہا اور تقریباً 170 سال کا جو ہے عرصہ اسی حالت کے اندر گزر گیا. اس کے بعد یہ جو زمانہ تھا وہ جاری رہا. پھر وہاں پر آشوریوں کی ایک حکومت تھی جو عراق کی سرزمین سے ابھری، اور وہ آگے بڑھ کر انہوں نے اسرائیل کی جو ناردرن ریاست تھی اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو برباد کر کے رکھ دیا. چنانچہ ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام سارگون آتا ہے، اس نے اٹیک کیا اور تقریباً 27,000 لوگوں کا قتل عام کیا، اور باقی کے لوگوں کو وہاں سے نکال کر ساری دنیا کے اندر تتر بتر کر کر پھیلا دیا. یہی نہیں بلکہ اس نے اس علاقوں سے اپنے دوسرے لوگوں کو لایا اور لا کر ان لوگوں کو یہاں پر بسا دیا. اس زمانے میں جو ساؤتھ کی ریاست تھی، جو جودا کی ریاست تھی، اس میں اس زمانے میں انبیاء موجود تھے. انہوں نے اس حضرت یسیع اور جیرمیہ جو انبیاء تھے انہوں نے اس سلطنت کو بچانے میں بڑا رول کیا، اور کسی نہ کسی طرح سے وہ جو جنوبی سلطنت تھی جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے وہ بچ گئی، اور اللہ نے ان کو مزید 135 سال کی مہلت عطا کی. اس کے بعد انہوں نے اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور 135 سال گزرنے کے بعد 587 BC کے اندر نیبوچاد نظر، بخت نصر جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس نے آ کر ان کی اس سرزمین کے اوپر حملہ کیا. یروشلم کو جو ہے اس نے برباد کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ہیکل سلیمانی جس کو یہ کہتے ہیں اس کو اس نے برباد کر دیا. اس کے بعد جتنے ان کے بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو اس نے غلام بنا لیا اور سب کو وہاں سے نکال کر وہ لے کر چلا گیا. اس طرح سے یہ ایک 586 کے اندر یہ پوری سلطنت جو ہے ان کی ختم ہو گئی، اور ان کے اثرات جو ہے وہاں سے بالکل ختم ہونے لگ گئے. اس نے جو ہیکل سلیمانی تھی اس کو بری طریقے سے تباہ و برباد کر دیا. ایک بہت ہی عظیم الشان جو ہے وہ ہم مسجد ہی کہیں گے کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی. یہ لوگ اس کو ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں. یہ اس کو پہلی مرتبہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. یہ وہ اوریجنل تھی، بہت ہی خوبصورت، عالی شان اور جنات اور بڑے بڑے لوگوں کے ذریعے سے بنائی گئی تھی. وہ پوری کی پوری برباد کر دی گئی اور جلا کر یہ بالکل راکھ کر دیا گیا. یہ پہلی بربادی تھی جو بیت المقدس کی اسوریوں کے ہاتھوں میں اس 587 کے AD کے اندر جو ہے وہ ہوئی تھی. جن لوگوں کو پکڑ کر لے جایا گیا ان کو لے جا کر گلیڈیٹرز بنایا گیا، اور ان کو شیروں کو، بھوکے شیروں کے سامنے پھینک دیا گیا. بھوکے شیر ان کو کھاتے اور دوسری قومیں بیٹھ کر جو ہے ان کا تماشا دیکھتی تھی. اسی طرح سے ان کو کھمبوں سے باندھ دیا جاتا، نیچے سے آگ لگا دی جاتی، دور سے تیریں ماری جاتی اور ان کو جلا جلا کر مارتے اور مزے لیتے تھے. اس طرح سے بہت ہی ذلیل کر کر جو ہے ان کو مارا گیا، نکالا گیا، اور یہ وہاں سے برباد ہوتے رہے. اس طرح سے یہ لوگ کس طرح سے یہاں سے نکلے، الگ الگ سرزمین پہ گئے اور تتر بتر ہو کر جو ہے وہ الگ الگ سرزمین پہ پھیل گئے. پھر اسی حالات کے اندر یہ 10 جو ٹرائبز تھے ان کو کہیں پر بھی ٹھکانہ نہیں ملا. یہ نکال کر پہلے عراق کے علاقے میں گئے، وہاں سے یوروپ میں گئے، ہر جگہ ان کی اپنی بدماشیاں رہی، لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا.
تو یہاں تک کہ وہ تتر بتر ہوتے ہوئے یا تو مر کھپ گئے یا دوسرے مذاہب کے اندر ضم ہو گئے اور ان کی اپنی کوئی آئیڈینٹی باقی نہیں رہی۔ چنانچہ آج بھی اسرائیل ان 10 ٹرائبس کو ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح سے ان کے وہ نسل کے لوگ مل جائے اور ہم دوبارہ ان کو قبول کر لیں۔ یہ پہلے فساد عظیم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا جس میں سائرس جو ایک پرشین بادشاہ تھا اس کا عروج ہوا، جو عراق کے بیبیلون کے علاقے میں حکمراں ہوا۔ یہ سائرس، جس کو عام طور پہ مورخین جو ہے وہ ذوالقرنین کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہ سائرس جو ہے وہ ذوالقرنین بادشاہ ہی تھے۔ تو انہوں نے یہودیوں کو پھر سے، اگر وہ ذوالقرنین ہی تھے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ مسلمان بادشاہ تھے، اور انہوں نے دوبارہ یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ فلسطین میں آئیں اور بس جائیں۔ انہوں نے پھر سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا جو ہے کام جوشیا نبی کو دیا، اور ان کے انڈر میں پھر سے جو ہے وہ ہیکل سلیمانی یا اس زمانے کی مسجد، چونکہ ہم بنانے والے انبیاء تھے تو وہ اس کی تعمیر کی گئی۔ لوگوں نے بڑے ہی زور و شور کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ یہ وہ اس طرح کی گرینڈ ٹیمپل نہیں تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی تھی، مگر پھر بھی یہ کافی اچھی عالیشان اور بہت ہی عظیم مسجد یا ٹیمپل آف سلیمان تھی، جو اس زمانے میں 522 کے آس پاس سے بنی تھی۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ حضرت عزیر نے بہت سارے اچھے کام کیے اور اس امت کا جو ہے ریوائول کیا۔ تو ایک معنوں میں وہ مجدد تھے اور انہوں نے اس پوری قوم کا دوبارہ ریوائول کیا۔ انجیل جو ان سے چھوٹ گئی تھی اس کو دوبارہ مرتب کیا، اور جو آرک آف کووننٹ جس کو کہتے ہیں تابوت سکینہ، اس کو انہوں نے دوبارہ حاصل کیا۔ اہل خیر کو جمع کیا، ان کی دینی تعلیمی تربیت کی، شریعت اقامت دین کا کام کیا۔ بہت سارے لوگوں نے مشرک عورتوں سے شادی کی تھی، ان کو طلاق دلائی۔ غرض یہ کہ بہت سارے اچھے کام کیے۔ اس لحاظ سے یہودی جو ہے ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہا کرتے تھے، جس کی تردید قرآن مجید کے اندر کی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام کے وہ تبرکات، جس میں عصائے موسیٰ اور دوسرے چیزیں تھیں، وہ بھی جو ہے دوبارہ بنی اسرائیل کو مل گئی تھی۔ اس کے بعد پھر انحطاط کا دور شروع ہوا، اور ان کے اوپر گریک قوم کا ایک کے بعد ایک الگ الگ قومیں ان پہ مسلط ہوتی رہی۔ تو گریک کلچر کا، یونان کا جو ہے ان کے اوپر غلبہ ہوا۔ یہ وہ غلبہ تھا، اگر آپ آج کے حالات سے دیکھیں گے تو ہمارے ہندوستان کے جو حالات ہیں اس سے بہت حد تک میچ کرتا ہے کہ کیسے ڈومینیشن وہاں پہ کیا گیا۔ تو وہاں پر گریک لوگوں نے، یونان کے لوگوں نے اپنا ڈریس ان کے اوپر جاری و ساری کرنے کی کوشش کی۔ پھر جو ایکسرسائزز وہ کیا کرتے تھے، وہ برہنہ ہو کے ایکسرسائزز کرتے تھے، تو وہ بھی ان پہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی۔ جس طرح یوگا کا ہم پر تھوپا جاتا ہے، وہ بھی کوشش کی گئی۔ گریک کلچر ان کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ختنہ جو یہ کرایا کرتے تھے اس پر پابندی لگا دی گئی۔ یروشلم کی دیواروں کو توڑا گیا، ان کے جو مذہبی کتابیں تھے اس کو جلایا گیا۔ یہ لوگ ہفتے کی عبادت کرتے تھے جس طرح ہم جمعے کی کرتے ہیں، تو اس کی عبادتوں کو روکنے کی کوششیں کی گئی۔ قربانی جو دیتے تھے، قربانی کے چیزوں پہ پابندی لگانے کی کوشش کی گئی۔ حلال چیزیں جو کوشر میل ہوتا ہے اس پر پابندی کی کوشش کی گئی۔ پھر ان کی مسجدوں کے سامنے جو ہے وہ سور کی ذبح کر کے لا کر چھوڑا جاتا تھا۔ پھر ان کی مسجدوں میں جو ہے دوسرے مورتیوں کو لا کر وہاں پہ نصب کیا جاتا تھا۔ تو غرض یہ کہ یہ وہ سارے کام اس زمانے میں ان کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے کرتے تھے، جو آج وہ ہمارے ساتھ ہندوستان کے پس منظر میں وہ کھیلتے ہیں۔ یہ حالات کے اندر یہودی مغلوب ہوتے جا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور مہلت عطا کی۔ ان میں ایک علماء کی تحریک اٹھی جس کو وہ مکابی تحریک کہتے ہیں۔ یہ کچھ علماء تھے جنہوں نے دوبارہ دین کی ریوائول کا کام کیا اور دوبارہ جو ہے ان کے دین کو قائم کیا۔ اس طرح سے تقریباً 80 سے 90 سال کی دوبارہ ان کو مہلت ملی۔ چنانچہ یہ جو مکابی تحریک تھی اس کے یاد کے طور پر یہودی آج بھی ایک بڑی عید حنوخہ کے نام سے مناتے ہیں۔ اس کے بعد ہیرود کا زمانہ آیا۔ یہ ایک بہت بادشاہ تھا، یہودی تھا، لیکن اس نے جو ہے بہت سارا ظلم کیا تھا۔ اس کو خواب میں دکھایا گیا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو یہاں کی سرزمین کے اندر جو ہے تبدیلی لے کر آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت تھی جو خواب میں دکھائی گئی۔
اس میں ڈر کر جو ہے اس نے اس زمانے کے تقریباً جتنے بچے پیدا ہوئے تھے سب کا قتل عام کیا. بتایا جاتا ہے کہ 14,000 سے زائد چھوٹے بچوں کو جو 2 سال سے زیادہ کے تھے آس پاس تھے ان کو اس نے جو ہے قتل کیا تھا. بہت ہی ظالم بادشاہ تھا. اس کے بعد اس کی سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی اور ایک سلطنت کا حصہ کا سردار جو ہے وہ اینٹی پاس نام کا ایک اس کا بیٹا بنا. یہ وہی بادشاہ تھا جس کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے اور یہ وہی بادشاہ ہے جس نے جو ہے ایک ناچنے گانے والی کے حکم پر حضرت جان دی بیپٹسٹ جو ہیں جن کو حضرت یحییٰ ہم کہتے ہیں اس کا جو ہے انہوں نے قتل کیا. وجہ یہ تھی کہ بادشاہ نے جو ہے ایک غیر محرم عورت کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی تھی جس پر انہوں نے اس کو ٹوکا. یہ بات اس ملکہ کو پسند نہیں آئی. ایک اس نے دعوت کا انتظام کیا اور اس کی نوجوان بیٹی سے کہا کہ تم ایک اچھا ناچ پیش کرو. وہ ناچ جب اس نے کیا تو بادشاہ خوش ہو گیا اور کہا کہ بتاؤ کہ تم کو کیا انعام دوں. تو لڑکی نے کہا کہ میں جو بھی مانگوں گی آپ دو گے. تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں تم کو جو مانگیں گے وہ دوں گا. تو اس نے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. بادشاہ پریشان ہو گیا. جانتا تھا کہ یہ نبی ہے لیکن ایک ناچنے گانے والی عورت کی بات کو رکھنے کے لیے اس نے ایک نبی کو قتل کر کے اس کا سر ایک تشتری میں رکھ کر جو ہے اس کے سامنے پیش کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم کتنی گئی گزری اور گری ہوئی حالات اور کیریکٹر کی بن چکی تھی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. یہودیوں میں جتنا بگاڑ انہوں نے دیکھا ان سب پر انہوں نے تبصرہ کیا, تنقید کیا. تو ہوا یہ کہ یہودی ان کے دشمن بن گئے اور بہت کم لوگ تھے جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. آخرکار انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیپچر کیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا. یہاں تک کہ ایک ان کی عید کا زمانہ آیا. پاس اوور فیسٹ آج بھی یہودی عید مناتے ہیں. تو اس عید کے موقع میں ان کے درمیان رومن گورنر ایک آدمی تھا پونٹیس پلاٹے نام کا. وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو ہمارے پاس ایک رسم ہے کہ عید کے موقع پر ہم قیدیوں کو رہا کرتے ہیں. تو میرے پاس آپشن ہے کہ 2 قیدی میرے پاس ہیں. ایک باراباس ڈاکو ہے جو بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا ڈاکو ہے اور دوسرے عیسیٰ ہیں. بتاؤ میں ایک کو آزاد کر سکتا ہوں, کس کو آزاد کروں؟ تو پوری یہودی قوم نے متفق ہو کر یہ کہا کہ بارابا ڈاکو کو چھوڑ دو اور معاف کر دو اور عیسیٰ کو مار دو, قتل کر دو. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم کس لیول پر پہنچ چکی تھی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پکڑا اور ان کی دانش میں کوشش کی کہ لے جا کر ان کو قتل کر دیں. تو جب ان کو لے کر وہاں سے جا رہے تھے تو جو لوگ بنی اسرائیل کے تھے, جو اچھے دل دماغ کے تھے, وہ لوگ آئے اور آپ کے پیچھے روتے ہوئے, ماتم کرتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. اس وقت آخری خطبہ دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے یروشلم کے بیٹیوں, میرے اوپر مت رو, اپنے آپ کے اوپر رو, کیونکہ وہ دن آنے والا ہے جب تم لوگ یہ دعا کرو گے کہ وہ لوگ مبارکباد قابل مبارک ہے جو بانجھ عورتیں ہیں یا ایسے عورتیں ہیں جنہوں نے کسی اولاد کو نہیں جنا, کیونکہ تم پہ وہ شامت آنے والی ہے کہ جس کسی کی بھی اولاد ہوگی وہ قتل کر دی جائے. چنانچہ چند عرصہ آپ کو اللہ نے اٹھا لینے کے بعد تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ یہودیوں نے اس زمانے کے رومن سلطنت سے بغاوت کی. اس بغاوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ روم کی فوج وہاں پر آئی, آ کر جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا اور پھر یروشلم کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس کے اندر بتایا جاتا ہے 11 لاکھ کے قریب لوگ وہ مارے گئے اور باقی کے لوگ جو 1 لاکھ سے زائد تھے ان کو گلیڈیٹرز بنایا گیا اور مختلف کولوزیمز میں لے جا کر جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا. کچھ جو بچے اور عورتیں بچ گئی تھی ان کو محکوم بنایا گیا اور لے جا کر اپنے غلام بنا کر ان کو رکھ لیا گیا. اس طرح سے یروشلم ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے 70 AD کے اندر چھین لیا گیا. چھیننے والے رومن تھے اور ان کو ان کی سزاؤں کے طور پر وہاں سے مار کر توڑ کر نکال دیا گیا اور ان کی کوئی نشانی وہاں پر نہیں رکھی گئی. یہ ساری دنیا میں اس کے بعد سے بھٹکتے رہے, کہیں پر ان کو پناہ گاہ نہیں ملتی رہی. تو یہ وہ ان کا دوسرا فساد عظیم ہے جس کا قرآن میں ذکر کیا گیا اور یہاں سے ان کی بربادی اور بھٹکنے کا دور شروع ہوتا ہے. پھر مسلمانوں کا دور آتا ہے. یہ چونکہ ہم جانتے ہیں, میں آگے بڑھ جاؤں گا, میں صرف اس کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہودی ان کے پلان میں جو آگے کا ذکر آئے گا وہ یہ بھی مانتے ہیں
کہ ہم مدینے کے اندر بھی رہا کرتے تھے، چنانچہ جب گریٹر اسرائیل بنے گا تو ان کی نیتیں اس میں بھی داخل ہونے کی ہوگی۔ دجال کا جب دور آئے گا تو مدینے کو بھی کیپچر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت نہیں ہونے کی بنیاد پر وہ مدینے کے اندر نہیں گھس پائیں گے۔ حضرت عمر کا جب دور آیا تو مسلمان جو یہودی جو مدینے سے نکل کر خیبر میں بس گئے تھے، آپ نے ان کو وہاں سے بھی نکالا اور سیریا میں بھیج دیا۔ چنانچہ ذمی معاہدہ جو ہوا تھا اس کی کچھ شقیں ہیں، اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 2 ادیان جو ہے وہ عرب کی سرزمین پر نہیں رہ پائیں گے، لہٰذا ان کو عزت کے ساتھ وہاں سے نکالا گیا، اور جتنی زمینات اور کھیت ان کے تھے اس کا آلٹرنیٹ ان کو سیریا اور دوسرے علاقوں کے اندر مسلمانوں نے، اس وقت کے حضرت عمر اور دوسرے لوگوں نے ان کو عطا کیا۔ پھر حضرت عمر جو ہے وہ 637 میں جب یروشلم فتح ہوا تو وہاں پہ پہنچے، اور وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے بیت المقدس کی اور یروشلم کی چابی جو ہے حضرت عمر کے حوالے کی۔ وہاں پہ جو ان کا مشہور چرچ تھا جو آج بھی موجود ہے، وہ اسپیلچر کا جو چرچ کہلایا جاتا ہے، وہ وہاں کے پادری نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے بلایا اور کہا کہ آپ اس چرچ میں پڑھیں۔ حضرت عمر نے انکار کیا، کہا کہ اگر میں یہاں پڑھوں گا تو مسلمان شاید بعد میں یہاں پہ مسجد بنا لیں، تو ہم دوسرے مساجد، دوسروں کی عبادت گاہوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ یہاں تم کو اس کو توڑا پھوڑا جائے۔ اس کے بعد وہاں پر مسجد اقصیٰ کے بارے میں معلومات حاصل کی آپ نے کہ کہاں پر اللہ کے رسول نے جو ہے وہ نماز پڑھائی تھی، اور وہ علاقے کا آپ نے احاطہ کیا جو کہ قبلہ اول تھا مسلمانوں کا، اور مسجد اقصیٰ جو آج دنیا میں پائی جاتی ہے اس کی جو ہے تعمیر آپ نے کی۔ 2 بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ قبائل کو جو ہے آپ نے آپ کی ایمانداری دیکھ کر ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو تقریباً 500 سال کے بعد دوبارہ یہودیوں کو موقع ملا کہ وہ یروشلم میں رہے، ان کو پھر اجازت دی گئی اور وہ آ کر رہے۔ تو ہر دور میں مسلمانوں نے جو ہے یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ عیسائیوں نے ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا۔ یہ کیفیت تقریباً 450 سال تک جاری رہی۔ اس کے بعد عیسائیوں نے کروسیڈز کا دور، صلیبی جنگوں کا دور شروع کیا۔ ایک الگ سے بڑا ٹاپک ہے، ہم صرف سرسری گفتگو کرتے ہوئے آگے بڑھیں کہ 4 بڑی بڑی کروسیڈز ہوئی تھی مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان، اور اس کے مختلف الگ الگ نتیجے رہے۔ اس میں بہت زیادہ یورپ کے، خاص طور سے فرانس اور جرمنی وغیرہ کے جو لوگ تھے، اس میں وہ لوگ حصہ دار رہے۔ پہلی جو کروسیڈ ہوئی تھی وہ 1099 AD کے آس پاس تھی۔ اس میں جب تمام لوگوں نے مل کر حملہ کیا تو بیت المقدس کا دفاع نہیں کر سکے مسلمان، اور یہ بیت المقدس جو ہے وہ عیسائیوں کے حوالے ہو گیا۔ چنانچہ ان لوگوں نے 70,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گھوڑے کے ٹاپیں جو ہے وہ خون کے اندر نہا گئی تھی، اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑا گیا، حتیٰ کہ بچوں اور عورتوں کو بھی وہاں پہ نہیں چھوڑا گیا۔ مسلمان وہاں سے نکال دیے گئے اور تباہ و برباد کر کے وہ شہر رکھ دیا گیا۔ پھر دوبارہ وہاں پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ 88 ایئرز تک ان کا قبضہ رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان شخصیت کو پیدا کیا جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانی جاتی ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہ مقصد لے کر جیے کہ مجھے بیت المقدس کو، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا ہے۔ چنانچہ ایک جنگ ہوئی جو ہتین کی جنگ کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ ہم کبھی پھر بعد میں تفصیل سے اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمان جو ہے وہ جنگ جیت گئے، اور عیسائیوں نے جو ہے اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے ہتھیار ڈال لیے۔ ایک طرح سے یہ بلڈ لیس جنگ تھی جس میں کسی کا خون نہیں بہایا گیا، اور مسلمانوں نے دوبارہ بیت المقدس کو جو ہے وہ اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کا کردار دکھاتے ہوئے بغیر کسی قتل عام کے ان کو ہبہ، کچھ ان سے مال کی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا۔ ایسے بھی لوگ تھے جو پیسہ پے نہیں کر سکتے تھے، ان کو بھی جو ہے آزاد کر دیا گیا، اور کسی کا قتل عام وہاں پہ نہیں کیا گیا۔ جبکہ اسے 88 سال پہلے جب عیسائیوں نے یروشلم فتح کیا تھا تو تمام لوگوں کا قتل کیا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دہشت گردی کس کے اندر ہے، خون ریزی کا جذبہ کس کے اندر ہے، امن پسند لوگ کون ہیں، کس کی تاریخ شاندار ہے، کس کا ماضی تابناک ہے۔
پھر اس کے بعد ہم یورپ میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ یورپ کے اندر یہودیوں کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ ان کی خود تاریخ بتاتی ہے کہ یورپ کے اندر کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں پہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ تھے بھی اندر فطرتاً بدماش، اور اس لحاظ سے ان کو اس زمانے کے ہر لوگوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ وہ یہاں سے وہاں پھرتے رہے اور ہر جگہ سے ایک جگہ بھٹکتے رہے۔ ان کی بہت ساری نسلیں جو ہے اسی میں وہ برباد ہو کے رہتی گئی۔ پھر اس کے بعد ایسا ہی عرصہ چلتا رہا اور 17ویں 18ویں صدی کے قریب ان کو ایک سرزمین مل گئی۔ وہ سرزمین تھی امریکہ کی، اور جب ان کو امریکہ کا راستہ ملا تو ایک ایک کر کے یہودی جو ہے وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہ عیسائیوں کے دور میں ان کو بہت سارے مظالم سے گزارا گیا، ان کو جنگوں میں مارا گیا، ان کو جو ہے آگ کے گڑھے کھود کر ان کے اندر جلا دیا گیا، جنگلی جانوروں سے بھڑایا گیا۔ غرض یہ کہ بہت ہی بدترین جو ہے وہ سلوک ان کے ساتھ اس زمانے میں کیا گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ اس طرح سے یہ ان کی گاڑی چلتی رہی اور یہ لوگ امریکہ کے آس پاس آ کے بستے رہے۔ یہ ان کا 200-300 سال کا عرصہ گزرا۔ ہم آتے ہیں موجودہ حالات کی طرف کہ جب آٹومین امپائر جو ہے اپنی پیک سے اپنی تنزلی کی طرف تھا، تو اس زمانے میں ان لوگوں نے اس بات کی خواہش کا اظہار کیا اس زمانے کے بادشاہ سلطان عبدالحمید کے پاس جا کر کہ آپ جو ہے ہم کو بیت المقدس اور فلسطین کا علاقہ دے دیں۔ اس زمانے میں یہ لوگ کمزور ہو چکے تھے، مخروص تھے، انڈیپٹڈ تھے، لیکن ان حالات میں بھی مسلمان بادشاہ غیور بادشاہ نے یہ کہا کہ میں مسلمانوں کی کوئی سرزمین تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ جنگ عظیم ہوئی، اس میں چاروں طرف سے آٹومین امپائر پر حملہ کیا گیا اور اس سلطنت کو جو آخری مسلمانوں کی خلافت تھی ٹکڑے ٹکڑے کر کر بانٹ دیا گیا۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی طاقت اچھی تھی اور نقصان جو ہے وہ ایک دو کو مار کر ہی مرتے تھے لوگ، لہٰذا دشمن کو بڑی تعداد میں نقصان بھی پہنچایا لیکن ان کو بھی نقصان ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں فریق جو ہیں وہ بہت کمزور ہو گئے۔ اس کے بعد دسمبر 1917 کے اندر برٹش امپائر نے جیروسلم کو فتح کر لیا اور اس کی سرزمین کی جو ہے وہ تقسیم کا کام لیگ آف نیشنز کے تھرو ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آٹومین امپائر کو جو ہے وہ مختلف حصوں میں بانٹ لیا گیا۔ فلسطین کا جو علاقہ تھا وہ برٹش امپائر نے اپنے انڈر میں لے لیا۔ سیریا کے علاقے پہ فرینچ حاوی ہو گئے۔ آرمینیا نے اپنا حصہ آزاد کر لیا، سعودی عرب کو آزاد کیا گیا، اطراف کے چھوٹے چھوٹے جزیروں پہ گریس نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے اس کو بانٹ کر سبھی ویسٹرن امپائرز نے جو ہے اس سرزمین کو بانٹ لیا۔ اس زمانے میں جب حضرت سلطان عبدالحمید سے خواہش کی گئی کہ آپ کے اوپر 150 ملین پاؤنڈز کا قرضہ ہے، وہ ہم آپ کا قرضہ پھیر دیں گے، آپ ہم کو یہاں پر ایک یہودی ریاست بنانے کی اجازت دے دو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 انچ بھی سرزمین جو ہے وہ جو امت مسلمہ کی ہے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو گوانا قبول کیا لیکن مسلمانوں کی سرزمین کا سودا انہوں نے نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ان کو ختم کیا گیا اور یہ ٹکڑوں میں بانٹ کر ان کو رکھ لیا گیا۔ اس کے بعد ایک مشہور شخصیت زیونزم کی تحریک کی ابتدا ہوئی اور ایک ان کا لیڈر تھا جس کا نام تھیوڈور ہرزل تھا۔ اس نے زیونسٹ کانگریس کے نام سے سوئٹزرلینڈ کے ایک مقام باسل پر زیونزم کی جو ہے وہ بنا رکھی۔ یہ رہنے والا ہنگیری کا تھا اور اس کو بہت کم عمر ملی تھی، یہ تقریباً 40-45 سال کی عمر میں مر گیا۔ لیکن جس طرح ہمارے گاندھی اور جناح ہیں، اسی طرح سے یہ اسرائیل کا فادر آف دی نیشن ہے۔ بعد میں اس کے مرنے کے بعد اس کے باقیات کو نکال کر ہنگری سے نکال کر لایا گیا اور وہاں پر ایک اسی کے نام سے ایک پہاڑ بنایا گیا، ایک بہت بڑی میموریل بنایا گیا اور اس کی وہاں پر ایک مقبرے کے طور پر اس کو بنایا گیا۔ تو یہ شخص نے تمام یہودیوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا کہ ہم کو اپنی ایک سلطنت بنانی ہے اور ایک زیونزم کے نام سے ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے طے کیا کہ ہم کو دنیا پہ کیسے قبضہ کرنا ہے۔ اس زمانے میں گرے پڑے تھے، ان کے حالات خراب تھے، لیکن ایک عزم، ایک مشن لے کر اگر کوئی قوم اٹھتی ہے تو اور اس کے پیچھے جدوجہد کرتی ہے تو چاہے آپ کا نظریہ غلط کیوں نہ ہو، اگر آپ محنت کرتے ہیں
प्लान्ड अंदाज में काम करते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, तो कामयाबी आपको मिलती है। चुनाचे ये उस ज़माने की सरजमीन है कि तकरीबन जो 1914 तक का ज़माना था तो 5-6 लाख उस वक्त अरब लोग रहा करते थे फ़लस्तीन में, और सिर्फ 50,000 से 80,000 यहूदी रहा करते थे। इसके बाद जो दूसरी जंग अजीम का ज़माना पेश आया तो यहूदियों के मुताबिक वो हॉलोकॉस्ट पेश आया और 6 मिलियन यानी 60 लाख के करीब यहूदियों को उनके दानिश में वो कत्लेआम किया गया और उनको मारा गया। उसकी बहुत सारी तफासिल ये लोग पेश करते हैं और बताते हैं कि हम बहुत ही मजलूम कौम हैं और हम पर जुल्म किया गया। जुल्म करने वाले यूरोप के, जुल्म किया गया किसी और पे और बदला लिया गया मुसलमानों से। ये दुनिया की एक अजीब व गरीब तारीख है कि जुल्म तो करे कोई और इसकी सज़ा भुगतने के लिए किसी और को दिया जाए। गर्ज ये काम किया गया। ये वो तमाम कैंप्स है जो बताए जाते हैं कि जहाँ पर यहूदियों को जो है वो परसिक्यूट किया गया। इसके एक दो मुकामात पे मुझे भी अपने दौरे में जहाँ पर जाकर देखने का मौका मिला था, तो उसके कुछ कुछ वाक़यात आज भी पाए जाते हैं। इसके बाद 1917 के अंदर जो है इंग्लैंड, जो कि इस कब्जे के बाद इंग्लैंड जो है वो फ़लस्तीन का मालिक बन गया था, तो उनके ऊपर बहुत खर्जा हो गया था और उन कर्जों को यहूदियों ने जो है वो फेड़ा था। तो उस ज़माने में जो इनका फॉरेन सेक्रेटरी था जिसका नाम बैलफोर था, उसने यहूदियों के एक सबसे अमीर तरीन आदमी जिसका नाम लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड है, जिसका आगे मैं जिक्र करूंगा, नाम आप याद रखें, इसको बुलाकर एक खत लिखा। जो खत जो है बैलफोर डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें बताया गया कि हमारी जो हुकूमत है वो आपको फ़लस्तीन में एक सरजमीन अता करती है, यानी हद इंतहाई दर्जे की हद धर्मी है कि आप किसी और मुल्क की सरजमीन को जो है किसी और कौम को दे। चुनांचे ये काम ब्रिटिश ने किया और बैलफोर डिक्लेरेशन के जरिए से ये सरजमीन जो है वो यहूदियों को अता की थी। ये भी उस जमाने की हालात है जिसमें आप जो रेड कलर के डॉट्स देख रहे हैं ये वो गांव या शहर थे जहां पर फलस्तीनी रहते थे, और जो ब्लू कलर के 1-2 डॉट्स देख रहे हैं ये वो इलाके थे जहां यहूदी रहा करते थे। एक एक करके इन लोगों ने प्लान ये किया, एक एक बस्ती में जाएं और वहां के लोगों को मार काट के भगाएं। एक एक इलाके पे कब्जा किया गया और इस तरह से इनके पूरे इलाकों को कब्जे करते हुए वहां से वहां निकाला गया। तो ये उन मैप्स की, ये वो इस इलाके का मैप है जहां से फलस्तीनियों को मार मार कर निकाला गया, इनको डीपॉपुलेट किया गया या डिस्ट्रॉय किया गया। इस तरह से उनकी सारी गांवों को, सरजमीन को जो है इसराइल ने हड़प कर लिया। इसके बाद 1947 के अंदर यूएनओ ने एक प्लान बनाया और ये ऐलान किया कि हम 2 स्टेट थियरी के हिसाब से अरब और इसराइल को जो है दोनों एक रियासत तस्लीम करते हैं। जिस जमाने में किया गया, बहुत सारे ममालिक इसराइल को मानने तैयार नहीं थे। अगर उस जमाने के आप रिकॉर्ड्स और मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि अमेरिका ने किस तरह से एक एक कंट्री के ऊपर प्रेशर डाला कि आप हमारी तायद में वोट डालो। फिर भी बहुत सारे लोग जो है तैयार नहीं हुए, उन पर बहुत सारे हथकंडे अडॉप्ट किए गए, लेकिन फिर भी 33-13 की रेशियो में ये रेजोल्यूशन पास हुआ और ये पार्टीशन प्लान बनाया गया। इस प्लान के हिसाब से 56,000 जूस को 55% इलाका दिया गया। 7 लाख जो उनसे 10 गुना ज्यादा लोग थे उनको सिर्फ 45% लैंड दी गई और ये मुआहदा किया गया कि ये हम मानकर चलेंगे। लेकिन इस मुआहदे की भी पासदारी इसराइल ने नहीं की। फिर 1948 में जब 14 मई का डेट आया, जिसका हमारे रजा अहमद खान साहब ने भी तज़किरा किया, यौम नक़बा जिसको हम कहते हैं, इस दिन इनके जो सबसे बड़े आदमी थे डेविड बिन गोरियन जिनको कहा जाता है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इसराइल का स्टेट बनाना डिक्लेयर करते हैं। इस दिन को मुसलमान अपना एक तारीख का तारीख तरीन दिन मानते हैं। चुनाचे उस जमाने की 4-5 ममालिक जो अतराफ में थे, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक, सब ने मिलकर इसराइल पे हमला किया, मगर ना इनके पास वो हालात थे, ना रिसोर्सेस थे, ना इनके पास अज़्म हौसला था और इनके बनिस्बत इसराइल ने जो है अपनी बका की और अपनी जान की बाजी खेलते हुए इनसे मुकाबला किया और ये जंग में इसराइल जीत गया और 5 ममालिक की अरब अफवाज जो है वो हार गई। इसकी बड़ी वजह अमेरिका ने जो है इनको पैसा दिया था और इनको जदीद असलाहे फराहम किए थे। इसके बाद दूसरी जंग एक और हुई थी 1967 में।
इस जंग में भी जो है वो 2-3 कौमों ने मिलकर बनी इसराइल के ऊपर हमला किया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि ये जंग भी हार गए और एक बड़ा इलाका जो है वो इसराइल ने कब्जा कर लिया। आप लेफ्ट साइड का जो मैप देख रहे हैं, जंग से पहले की कंडीशन थी। फिर जंग में जो है वो इसने मिस्र का जो सीना का इलाका और जॉर्डन और सीरिया के कुछ इलाके पे कब्जा कर लिया। बाद में एग्रीमेंट के हिसाब से इन इलाकों को उसको छोड़ देना पड़ा और फिर मौजूदा इसराइल की जो कैफियत है उसमें वो आ गया। ये 6 दिन जंग चली, ये जंग भी जो है इसराइल जीत गया। इसके बाद 1973 में एक जंग हुई, तीसरी जंग, जिसको यौम किप्पुर वार कहा जाता है। ये जंग के अंदर जो है वो मुसलमान डोमिनेंट रहे और ये जंग में इसराइल जो है वो नुकसानात उठाया और करीब था कि नुकसान ज्यादा हो जाता और ये जंग काफी प्रोलॉन्ग करी, 8-9 महीने चली। इसका वन ऑफ द मेजर रीजन था शाह फैसल जो सऊदी के बादशाह थे, उन्होंने ऑयल एम्बार्गो कर दिया था, जिसकी वजह से दुनिया में उथल पुथल हो गई थी और इनको मजबूर होना पड़ा। और फिर इसके बाद जो है मुआहदा हुआ और मुआहदे के हिसाब से उनको पुराने मैंडेट की तरफ आना पड़ा, लेकिन इन्होंने किसी तारीख के किसी मुआहदे को, किसी एग्रीमेंट को कबूल नहीं किया। चुनांचे हम देखते हैं कि चंद सालों के अंदर जो मुकम्मल एक रियासत थी फ़लस्तीन को, उसको बहुत ही छोटा करते करते बड़े इलाके के ऊपर इसराइल जो है वो गालिब आ गए। मौजूदा दौर की तरफ आते हैं, हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। मौजूदा हालात के अंदर यहूदी जो हैं वो दुनिया के तमाम बड़े बड़े इदारे और निज़ामों को जो है अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। हुकूमतों का मामला हो तो हुकूमतों का बनना और गिरना वो इनकी तवस्सुत से होता है। फिर इन्होंने बैंक्स की तरफ तवज्जो की, तो दुनिया में जितने बड़े बड़े मालियाती इदारे हैं, मैं उसके नाम आगे बताऊंगा, इन सब के ऊपर जो है वो यहूदियों का कब्जा है। फिर इन्होंने मीडिया पे काम किया। चुनांचे आप जितने टॉप पर्सनैलिटीज मीडिया के देखेंगे, ये सारे के सारे बड़े बड़े जो लोग हैं वो ज्यूज हैं। फिर इन्होंने एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ नज़र की और जो बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं दुनिया में, वो सब हॉलीवुड की वो जूइश एक्ट्रेस होती हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके ऊपर कब्जा करना शुरू किया। इसके बाद इन्होंने अपना एक निज़ाम बनाया जिसको वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, और वो कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया पे कब्जा करने का एक ऐसा प्लान बनाया है। और इनके जो बनाने वाले डेविड रॉकफेलर, जिनका आगे मैं जिक्र करूंगा, वो कहता है कि वी आर रेडी विद अवर प्लान एंड वेटिंग फॉर ए राइट मेजर क्राइसिस, एंड वंस दैट क्राइसिस हैपन द नेशन विल एक्सेप्ट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये एक बड़े कैटास्ट्रोफी का वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज हो जाए, जैसे कि आज ये कोरोना वायरस का दौर है कि जिसमें दुनिया परेशान है। तो कोरोना वायरस एक हकीकत है, मैं उसको इनकार नहीं करता, लेकिन इसके पीछे जो साजिशें रची जा रही है और जिसके जरिए से दुनिया में अपना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक सिस्टम नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए इन्होंने पूरी तरीके से तैयारी की है और इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए और इन डिपार्टमेंट्स के जरिए से बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपनी निगरानी करते हैं। फिर एक और आयत इनकी किताब रेवल्यूशन के अंदर आती है, जिसके अंदर एक नबी जो थे दानियल नबी, इन्होंने ख्वाब में देखा एक ऐसे जानवर को जिसके जो है वो 7 सर और 10 सींगें थी, और उन्होंने कहा था कि इसकी ताबीर उन लोगों ने की कि इसका मतलब ये होगा कि ये लोग एक पर्पस और एक पावर और अथॉरिटी बनाने की कोशिश करेंगे। चुनांचे उसी को सामने रखते हुए G7 का ग्रुप बनाया गया कि 7 ममालिक जमा हों और ये कोशिश करें कि वर्ल्ड के ऊपर इनका डोमिनेशन हो जाए। इसी सिलसिले में ये कोशिशें करते हैं। दुनिया में जितने बड़े बड़े फाइनेंस के इदारे हैं, ये सारे के सारे यहूदियों के चलाए जाते हैं। गोल्डमैन सो, लेमन, जो फाइनेंशियल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जानते हैं कि ये सारे इदारे जो हैं दुनिया के बड़े बड़े जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल करते हैं और इसकी फंडिंग करते हैं। ये जो आदमी था रॉथस्चाइल्ड, जिसका मैंने जिक्र किया कि जो एग्रीमेंट बनाया गया था बैलफोर में, वो इस आदमी को दिया गया था। यह आदमी कोई कंट्री का सरबराह नहीं था, बल्कि यहूदियों का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी था, और इसको वो खत लिख कर कहा गया था कि सरजमीन ये फलस्तीन जो है वो हम आपको अता करते हैं। इसकी 5 औलादें थी और इसने बैंकिंग का बिजनेस संभाला था। इसके बाद इसने इरादा किया कि वर्ल्ड के जो 5 बड़े बड़े सेंटर्स है वहां पे अपने 5 बेटों को भेजा। चुनांचे नेथन, जेम्स, सैम्शल, कार और सैलोमन नाम के इसके 5 बेटे
وہ فرینکفرٹ، وینا، لندن، نیپلس اور پیرس، یعنی سارے ورلڈ کے جو سینٹرز تھے یورپ کے، وہاں پر گئے اور اپنے بینکنگ اور فائنینسز کے ادارے انہوں نے قائم کیے، دنیا کو قرضے دینا شروع کیا اور قرضوں کے ذریعے سے ان کے اوپر مکمل ڈومینیشن قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ وہ روتشائلڈ ہے، اس کی دولت بے انتہا دولت ہے، بہت سارے بینکس کو یہ لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، اور ایک بہت زیادہ دنیا میں نام نہیں آتے لیکن بیک گراؤنڈ میں ساری دنیا کو پیچھے سے رن کرتے ہیں۔ اسی طرح سے راک فیلرز ہیں، یہ دنیا کے سب سے پہلے بلینئر ہیں، اور آج کے بل گیٹس کے حساب سے اگر دولت کا اندازہ کریں گے تو 4 بل گیٹس سے زیادہ جو ہے ان کے پاس دولت پائی جاتی ہے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ آئی ڈونٹ وانٹ نیشن آف تھنکرس، آئی وانٹ اے نیشن آف ورکرس۔ تو انہوں نے دنیا کا نظام، تعلیمی نظام ایسے بنایا کہ لوگ جو ہے وہ ان کی ضرورتوں کو فلفل کرنے والے ورکرز بنے، بہت زیادہ سوچنے والے، غور و فکر کرنے والے لوگ نہیں چاہیے، اگر چاہیے بھی تو وہی فکر کے چاہیے جو ان کو مطلوب ہے۔ لہٰذا اسی ٹائپ کے لوگوں کو انہوں نے پیدا کیا جو ان کی تھیوریز کو دنیا میں جاری اور ساری کر سکے۔ انہوں نے ہی دنیا میں اسٹینڈرڈ آئل کمپنی بنائی جو امریکہ پہ ڈومینیٹ کرتی تھی، بعد میں یہ ڈیوائیڈ ہوئی اور اس کی ایک الگ تاریخ ہے، فی الوقت اس میں ہم نہیں جاتے۔ یہ راک فیلر فاؤنڈیشن ہے جو دنیا میں بڑے بڑے یونیورسٹیز چلاتا ہے اور اس کو فنڈنگ کرتا ہے۔ تو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بڑے بڑے یونیورسٹیز جہاں پہ ہم پڑھنا فخر محسوس کرتے ہیں، یہ ساری جو ہے وہ انہی کے تھرو رن کی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہیں دنیا میں، وہ بھی یہی راک فیلر فاؤنڈیشن کے تحت چلتے ہیں۔ یہ حکومتوں کو بناتے ہیں، پیچھے سے فنڈنگ کرتے ہیں اور ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ میڈیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وارنر براس، فاکس سینچری، گولڈ وین میئر، یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جیوز ہیں جو میڈیا میں وہی دکھاتے ہیں جو مطلوب ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ ہم اپنے میڈیا پہ دیکھ کر ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا پر اگر آپ آ کے دیکھیں گے تو انٹرنیشنل کا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ صرف وہی خبریں دکھاتا ہے جو اسرائیل کو فیورڈ کرنے والی۔ انہوں نے دنیا کو قرضہ دیا، پوری دنیا جو ہے اپنی کل آمدنی کا 4 گنا مقروض ہے آج، اور یہ پورا قرضہ جو ہے دنیا کے کچھ لوگ دیتے ہیں۔ وہی کیفیت میں آج ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے، جس کی پوری جی ڈی پی سے زائد اس کے اوپر جو ہے وہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ یہ قرضہ جو ہے وہ تمام ممالک کو غلام اور بنا سکتا ہے اور ڈبا بھی سکتا ہے۔ آخری حصے کی طرف آتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ان کا کیا گیم پلان ہے، کیا یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج کی جو پریزنٹ سینیریو ہے، اس کے اندر جو مین جو گولڈن کلر کا جو ایریا ہے جس کو ڈوم آف راک کہتے ہیں، یہ قبۃ الصخرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی اور یہیں سے آپ اوپر گئے تھے۔ اس کے ساؤتھ میں جو علاقہ ہے جو الاقصی ماسک ہے، یہ اصل بیت المقدس ہے، مسجد ہماری جو مسجد ہے قبلہ اول ہے، وہ قبۃ الصخرہ نہیں ہے بلکہ وہ اقصی ماسک ہے، لیکن اکثر فوٹوز میں یہ گولڈن ڈوم ہی ہائی لائٹ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ جو پرانی ہیکل سلیمانی تھی، اس کی صرف ایک چھوٹی سی دیوار ویسٹرن وال جو ہے وہ باقی بچی، باقی سب برباد ہو گئی۔ آج بھی یہودی اسی دیوار کے اوپر جا کر روتے ہیں، گریا کرتے ہیں، دیوار گریا کہتے ہیں، اور ویلنگ وال جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ نقشہ ہے جو آج وہاں پر پایا جاتا ہے۔ تو یہ ساری وہ کمپاؤنڈ ہے جس کمپاؤنڈ کے اوپر ہیکل سلیمانی، ٹیمپل آف سولومن بنانے کی تیاری کی جا رہی، اس کا نقشہ ریڈی ہے۔ الاقصی کی جو مسجد ہے، یہ جیسا بتایا گیا حضرت عمر نے بنائی تھی، پھر بعد میں جب یہ کمزور ہوتی گئی تو دوسرے بادشاہوں نے بنائی، اور آج سے لگ بھگ 1000 سال پہلے جو آخری بار یہ بنی تھی، یہ فاطمی ایک خلیف تھے علی الظاہر، انہوں نے وہ مسجد بنائی جو آج تک وہاں پر برقرار ہے۔ ان کے پلان کے حساب سے ان کی کوشش ہے کہ یہ مسجد کو ڈھا دیں اور اس پورے ایریا کے اوپر جو ہے وہ وہاں پر اپنی ہیکل سلیمانی بنائے۔ یہ قبۃ الصخرہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر گئے تھے۔ یہ وہ ویسٹرن وال ہے جو اس وقت کچرے کے اندر تھی، لیکن ترک بادشاہ سلطان سلیمان نے اس کو نکالا، دھو دھلا کر یہ یہودیوں کو بلا کر کہا کہ یہ تمہاری جگہ ہے، تم استعمال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو اس سے اندازہ کرتے ہیں مسلمان پوری تاریخ میں یہودیوں کے لیے بہت ہی ہمدرد رہے، ان کی شرارتوں کو معاف کرتے رہے، ان کو مواقع دیتے رہے، ان کو آنے اور عبادت کرنے کا موقع دیتے رہے۔ اس کے برعکس کبھی بھی یہودیوں نے جہاں جہاں موقع ملا مسلمانوں کی دشمنی ہی کی، اور
ان کے پیٹ میں پیٹھ میں خنجر گھونپنے کا ہی کام کیا۔ تو تاریخی طور پر ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے دنیا کے سامنے کہ تم جس طرح سے آج پورٹرے کرتے ہو کہ مسلمان ظالم ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی اور ظلم وہ تمہاری گتی میں الجھا ہوا ہے۔ پورے کام جو تم دنیا کے کرتے ہو وہ ظلم اور زیادتی پہ ہے، جبکہ مسلمان ایک امن پسند اور خیر خواہ اور دل نواز قسم کے لوگ ہیں۔ یہ وہ ٹیمپل آف سولومن ہے جس کا انہوں نے نقشہ بنایا ہے، جس طرح ہمارے پاس رام مندر کے نقشے بنائے گئے، اس کو پھرایا گیا، لوگوں کو ورگلایا گیا، تو ان کے پاس یہ نقشہ پوری طریقے سے بنا ہے، اور وہ پورے کمپاؤنڈ پر وہ پورا توڑ تاڑ کر یہ ایک عظیم الشان اپنی ہیکل سلیمانی بنانے کی تیاری کے اندر یہ پوری طریقے سے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ جو چیزیں ہو رہی ہے، اسی پنس منظر میں ہم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں اس لیے کی جا رہی کہ آہستہ آہستہ کر کر وہ تمام عمارتیں جو وہاں پہ موجود ہے اس کو ڈھا دیں۔ انہوں نے ریاکشن کے طور پہ دیکھ لیا کہ بابری مسجد پر جب اٹیک کیا گیا تو کوئی رد عمل نہیں آیا، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کے اندر اب کوئی حس باقی نہیں رہی، ان کی کوئی بھی چیز چھینی جا سکتی ہے، توڑی جا سکتی ہے، اور ان کے اندر کوئی ریاکشن نہیں آئے گا، وہی سوچ کر اس کی تیاری کی۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر غیرت اور ابھی بھی حمیت باقی رکھا، جو ریاکشن آیا ہے اس سے وہ لوگ کافی پریشان ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ بنانے جا رہے ہیں، ایک عظیم الشان ہیکل سلیمانی ہوگی، ان کا معبد ہوگا، جو پرانے ان کے اپنے اسٹائل کے اوپر یہ بنایا جائے۔ آخر حصے میں ہم سمری کے طور پر دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہودی جو ہے وہ فلسطین میں تقریباً 1300 بیفور کرائسٹ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں کے عرب جو فلسطینی تھے ان کو جینوسائڈ کیا، قتل عام کیا، اور وہاں پر رہنے لگے۔ یہودی پورے فلسطین کے اسرائیل کے اندر صرف 500 سال کا عرصہ گزارے، وہ زیادہ عرصہ نہیں رہے، صرف 500 سال رہے، اور 500 سال کے بعد اور کچھ علاقے میں 800 سال رہے، اور ان کو وہاں سے نکال کر بھگا دیا گیا، اور بھگانے والے مسلمان نہیں تھے بلکہ دوسری قوم کے لوگ تھے۔ وہاں کے جو لوکل عربز ہیں وہ وہاں پر 3,500 سال سے رہتے آ رہے ہیں۔ تو اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ پرانی ہے تو ان سے بھی زیادہ پرانی عربوں کی تاریخ ہے جو اصل وہاں کے باشندے ہیں۔ یہ لوگ تو آئے 500 سال رہے اور چلے گئے، تو لہٰذا 500-800 سال رہنے کے بعد آپ اس علاقے کے اوپر اپنی حکومت کا دعویٰ کرنا، یہ تاریخی طور پر، اخلاقی طور پر، انسانی طور پر، ہر طور پر یہ غلط ہے۔ پھر مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی کوئی عمارت کو ڈھایا نہیں اور اس کے اوپر مسجدیں نہیں بنائی۔ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کی عمارت گرا کر بنائی، تو ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ایسی ہی بے حقیقت چیز ہے جیسی بابری مسجد کے بارے میں کہی گئی کہ مسلمانوں نے رام مندر توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی۔ مسلمان کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے، وہ ایسی جگہوں کو استعمال نہیں کرتے جہاں پر دوسروں کی عبادتیں توڑ کر اپنی عبادتیں بنائی جائے۔ یہودیوں کو دنیا میں ہر طرف پھینکا گیا، مارا گیا، بھگایا گیا، اور دنیا میں سب سے زیادہ ان پہ ظلم عیسائیوں اور مشرکوں نے کیا۔ اس کے برعکس یہودیوں کا جو گولڈن پیریڈ ہے، وہ گولڈن پیریڈ اسپینش وقت میں کم تھا، اسے تذکرہ نہیں کر سکا۔ جتنا عرصہ انہوں نے مسلمانوں کے انڈر میں گزارا، یہ اپنی کتابوں میں بھی لکھتے ہیں کہ دیٹ واز our گولڈن پیریڈ۔ تو جو سب سے اچھا دور ان کا گزرا ہے وہ مسلمانوں کے دور میں۔ تو کچھ تو احسان جو ہے شناسی کی ان کے اندر عادت ہونی چاہیے۔ انسان چاہے کتنا بھی گر جائے، کتا یا گھوڑا بھی کیوں نہ بن جائے، اس کے اندر کچھ تو مالک سے اور اپنے احسان کرنے والوں کی وفاداری ہوتی ہے۔ لیکن ایک ایسی قوم ہے جو کسی کی احسان مندی کو قبول نہیں کرتی۔ یہودیوں کو جو ہے سب سے زیادہ جو ہے نقصان پہنچانے والے یوروپینس ہے۔ انہوں نے اوٹومین امپائر کو ختم کیا اور اسرائیل کو لا کر وہاں پر بسایا تھا۔ آگے ان کے بہت ہی خوفناک قسم کے عزائم ہیں جو وہ وہاں پر اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں 1-2 منٹ میں سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تم لوگ بھی پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ اگر وہ ہاتھ پھیلانے کے مقدار میں چلے تو تم بھی اتنا ہی چلو گے، اگر وہ ایک بالش چلے تو تم بھی چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سوراخ میں داخل ہوئے تو تم بھی داخل ہوگے۔ لوگوں نے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ان لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور کون ہو سکتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہی طریقہ اگر ہم بھی اڈاپٹ کریں گے
تو ہمارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا. جب ذلت اور مسکنت ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو ملی، اور اگر ہم وہی روش اختیار کریں گے تو ہم کو خیر امت نہیں کہلایا جائے گا، بلکہ ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا. چنانچہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. پھر لوگوں نے پوچھا کہ ایسا وقت کب آئے گا؟ تو آپ نے بتایا کہ جب تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے. لوگوں نے پوچھا وہن کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن یہ کہ تمہارے لیے دنیا کی زندگی سے محبت ہو جائے اور موت کا ڈر پیدا ہو جائے. آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اسی وجہ سے آج ہم ناکام و نامراد ہو گئے. آج ہم کو بزنسز کے جانے کا خطرہ ہے، ہماری زندگیوں کا اور اپنے معاملات کا جو ہے وہ خطرہ ہے. اس کے لیے ہم ان کو قبول کرتے جا رہے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا قیامت آنے سے پہلے کہ مسلمان یہودیوں کے اوپر غالب آ جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت جب تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کو ختم نہیں کریں گے. تو وہ دور آنے والا ہے. آج اگر یہ ڈومیننٹ ہو بھی رہے، مسلمان کمزور بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غالب آئیں گے، بلکہ قیامت سے پہلے مسلمان ان کو اوور پاور کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا. پھر ایک حدیث میں بتایا گیا کہ ایک درخت ہوگا، صرف وہ درخت جو ہے ان کی حفاظت کرے گا اور ہر چیز بلا بلا کر ان کا قتل عام کرے گی. تو وہ درخت کا نام غرخت کا درخت ہے، جس کا مسلم شریف میں ذکر ہے. چنانچہ آج یہودی جو ہیں ان کی علاقے میں بے تحاشا یہ درخت اگاتے ہیں. آج ہماری احادیث کے اوپر مسلمانوں سے زیادہ ایمان یہودیوں کا ہے. وہ یہ مانتے ہیں کہ اس میں جو باتیں بتائی گئی وہ سچی ہے. چنانچہ وہ مانتے ہیں کہ جب برا دن آئیں گے یہی درخت ہم کو بچائے گا، اس لیے بہت بڑی تعداد میں اس کی پلانٹیشن وہاں پر کرتے ہیں. اور یہ دہائی دیتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ریاست جو ہے وہ مسلمان اتنے بڑے علاقے کے اندر ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہاں بسنے کی کوئی مورل جو ہے وہ حالت نہیں. یہ وہ علاقہ ہے جو گریٹر اسرائیل کے نام سے لوگ ایکسپیکٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ریور نائل سے لے کر ڈیلٹا آف یوفریٹس تک جاتے ہیں، اور اس کے درمیان جتنے کنٹریز آ رہے ہیں اس سب کے اوپر اپنی سلطنت بنانے، گریٹر اسرائیل بنانے کی ان کی کوشش ہے. پھر یہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کو اور تقسیم کرنے، نئے نئے اسٹیٹس بنانے کا انہوں نے پلان بنایا ہے. جیسے جیسے ان کو حالات ملیں گے ویسے ویسے یہ مسلمانوں کے ممالک کو برباد کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. تو ایک طرح سے یہ اژدہا بن کر یہ اطراف کے تمام ممالک کو اپنے گرپ میں، قبضے میں لے کر یہ رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ مزید مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان ٹاپکس پر جا کر تھوڑا سا ریسرچ کریں، معلومات حاصل کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ٹاپک آج مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے. چنانچہ ان حالات میں اسپین، بغداد اور یروشلم میں جو حالات پیش آئے وہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ہم کو سمجھنا چاہیے کہ کیا حالات تھے، کن حالات میں کن لوگوں نے کیا رول ادا کیا اور پھر ان کا کیا انجام ہوا. تو ہم کو ان سب سے بچ کر اپنی زندگی گزارنا ہے. آخری بات جس کو سناتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں، آج ہم کیا کام کر سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ کہ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ تاریخ سے واقف نہیں ہیں. کوشش کرے ہم میں کا ہر آدمی جو یہ سن رہا ہو، یہ پریزنٹیشن آپ کو فریلی ڈاؤن لوڈ ملے گا، لنک بھی میں آپ کو بھیجوں گا. تو اس پریزنٹیشن کو اپنے اپنے گھروں میں جا کر بیان کیجئے. آپ کو یہ ویڈیو بھی ملے گا، تو اس کو آپ بتائیے کہ اس مسلمانوں کی اور یہودیوں کی اس تاریخ کی کیا حقیقت ہے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہم کس رخ پر ہیں اور سچی اور صحیح بات کیا ہے، اور دنیا کے سامنے آپ کامیاب کی کوشش کر سکیں گے اس بات کو بیان کر سکیں. پھر آپ سوشل میڈیا پہ آج اگر فی الواقع کوئی کام کر سکتے ہیں تو آج ہر طرف جھگڑا لگا ہے. خاص طور سے انڈیا میں بحث چل رہی ہے کہ وی آر انڈین اینڈ وی اسٹینڈ ود اسرائیل. آپ سوشل میڈیا پہ اتریں، کام کریں اور بتائیں کہ بھائی اسرائیل کسی کا ساتھ دینے کے لائق کنٹری نہیں ہے، یہ سب کو دھوکہ دیا ہے اور جو بھی اس کا ساتھ دے گا اس کو دھوکہ دے گا. اس کے برعکس مسلمانوں کا جو اسٹینڈ ہے وہ انصاف پسند ہے. مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں، امن پسند ہے، اور ان کو مظلوم بنا کر وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے، اور پورے دلائل کے ساتھ ان کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں. ان کو اگر آپ نقصان پہنچا سکتے تو سب سے بڑا ذریعہ ان کا پروڈکٹس کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں. اپنے دانش میں جتنا ہم کر سکتے ہیں اس کی ہم کوشش کریں. ان کی جو ٹرو پکچر ہے وہ دنیا کے سامنے بتائیں. پھر مسلمان امت کو آپ یونائٹ کرنے کی کوشش کریں. ایسے سانحات جب ہوتے ہیں تو اس میں نقصان نہیں بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ملتا ہے
کہ لوگوں کے دل نرم پڑتے ہیں اور لوگ یونائٹ ہوتے ہیں، تو ہم اپنے تعصب اور فرقہ وارانہ بحثوں اور تنقیدوں کرنے سے زیادہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ لوگوں کو یونائٹ کرے، پرو ایکٹیو رول ادا کریں۔ پھر یہ جو انجسٹس ہو رہی ہے اس کو بڑے لیول پر آپ لکھیں، لوگوں کو بتائیں، پیسفل ڈیمانسٹریشن کرے، احتجاجی مظاہرے کرے، لیکن اس میں تشدد اور مار توڑ سے بچنے کی کوشش کریں۔ پھر اپنے آپ کی صلاحیتوں کو ابھارے، اپنے آپ کو آرگنائز کرے اور اچھے پلان بنائے تاکہ دنیا ایک امن پسند اور اچھی دنیا بن سکے۔ آخری بات یہ بھی کہ آنے والا دور مشکل دور ہے، اس دور کے لحاظ سے تیاری کریں کہ ایک ایسا دور بھی آ سکتا ہے جس میں اپنی ایمان کو بچانا ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہوگا۔ تو ان دور میں اپنے آپ کو ہم ایمان پر ثابت قدم رہنے کی تیاری کریں، نوجوان نسلوں کو بچانے کی کوشش کریں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، جب تک بھی دنیا میں رکھے، عزت کے ساتھ رکھے۔ جو ظلم و ستم دنیا میں ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کا خاتمہ کرے، جو کوئی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ہم کو امن پسند، ہم کو حق کے علم بردار بنائے، سچائی کے گواہ بنائے، دنیا کے سامنے حق و صداقت پہ ڈٹے رہنے والے اور استقامت اور صبر اور تقوی کی زندگی گزارنے والا بنائے۔ جب تک بھی زندہ رہے ایمان اور اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، اور جب اللہ کے پاس جائیں تو اس حالت میں جائے کہ اللہ کہہ دے کہ راضیہ مرضیہ کی ہماری کیفیت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اچھی باتوں کو قبول کرے اور ہم کو شر اور برے چیزوں سے بچائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔